حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں ہوا میں اڑنا کمال نہیں ہے، پانی پر چلنا کمال نہیں ہے، جس نے آپ کا کنیکشن اللہ سے جوڑنا ہے وہ پیر کامل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى. Inshallah, for the Tilawat of the Quran Pak, we're going to give a dawah to Hafiz Hamza Mustafa Sahab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. انشاءاللہ. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنحل والرمان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. So inshallah for Naat Sharif, we're going to give dawat for Ghulam Abbas Sahab, just for 2 ashars of Naat Sharif. اس وقت وہ جلوہ نما ہوں گے، اس وقت کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، جس وقت حلیمہ کے گھر میں انوار خدا اترا تھا، اس وقت حلیمہ دائی کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. For Barakat, I'm going to read one share of Hazrat Saki Sultan Bawa Rahmatullah Alayhi's Kalam Pak. So Qibla Pir Sahib is with us, and it's only fitting for this mahfil inshallah. Alif Allah Jambe
مرشد من میرے وچ لائی ہو نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا تے جان بولن تے آئی ہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل یا حضرت باہو جس نے بوٹی لائی ہو. Just for a few minutes, the aim, the intention is to give you an introduction to this nizam Islam has brought to us in the beautiful shakal of Sultan Bahu Trust. This journey, mashallah, this faizan, this whole system starts from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. A very famous saying is to seek knowledge from the cradle to the grave. Qibla Pir Sahib, mashallah, has spent all their life in the khidmat of deen, trying their best to spread the education, the faiz, the love and the barakat of the deen that Prophet ﷺ started in their time to now, with the faizan of their buzurg, especially Hazrat Saki Sultan Bahu Rahmatullahi. And Sultan Sahib, mashallah, such a beautiful hasti that has got connection so strong to the Prophet ﷺ, that if you have understanding of their maqam, they say that everything I've done with the connection of Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam. All the books I've written is with the ijazat of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And all the fairs that I've received, and all this connection, all the fairs that I'm giving to people is all from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the connection they have with Sayyidina Ghaus Pak as well. Today, if you look at this Sultan Bahu Trust, this organization, this mashallah institute, it's producing so much blessings, it's gaining so much blessings, and it's giving back so much blessings to the people, alhamdulillah. And Sultan Bahu Trust in the UK has over 18 centers which are producing hufaz, producing alims, producing qaris, producing people, British born people, giving them the tool and the strength and the blessings of the deen, and giving them the tools to go back into the system, into our communities, and revive Islam. And the whole purpose of all of this mehnat and all this koshish is to keep the religion going, because for 1400 years that message has been passed on to us. And if we are not taking that time out to learn the message and then pass it on to other people, then we're failing. So alhamdulillah, Sultan Bahu Trust is reaching its peaks, Allahu Akbar. Because by giving these people the strength and by giving them the ilm and the education, they are affecting other people when they come back into the community, and they're passing this faiz on to the other people. Hafiz Sahib, who read the Tilawat al-Quran Pak, he's part of our Nelson Markaz, and he's become Hafiz through our Nelson Markaz. This is a young British Muslim who's been trained, who's been given this beautiful blessing. So this system is working in Pakistan. There are over 200 idares that Pir Sahib is taking care of and helping youngsters and even people who have no support, who are yateen. Pir Sahib Qibla, mashallah, has put their hand over their heads. As Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam said, that person who puts the hand over the head of a yateen person on the day of judgment, he will be this close to me as if these two fingers are. That's how much barakat and how much closeness that Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam has stated for this act. So alhamdulillah, Takbir TV, you've all heard about it. You've all heard about how much good work it's doing, and the picture of deen it's creating, alhamdulillah, the true picture of deen, mashallah. This is also part of the Sultan Bahu Trust network. Islamic Help, mashallah. You've heard the work that it's been doing all over the world. Mashallah, in Pakistan, it's done so much work. It's been recognized by the government. It's been recognized by a lot of big organizations as being an excellent charity, alhamdulillah. So all of these things that I've mentioned is part of the Sultan Bahu Trust network. And Qibla Pir Sahib has spent all their life in trying to make this into something very special and something that people of Islam can call a true picture of Islam. So all this faizan is Sultan Bahu Rahmatullahi's faizan. The blessings have come to Sultan Sahib, and they've come
in this day and age in the form of Qibla Pir Sahib. So we are very lucky today to be in the presence of such a personality, alhamdulillah. So I hope you take your time to come closer to this mission, because we need youngsters, we need people who are willing to give their time up for their deen. As Rasul Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam in that time made announcement for people to come forward and take the agenda of Islam and then become a fully physical body that's working in Islam. And we need youngsters, alhamdulillah, who can come forward and be given this nur, inshallah. Jazakallah khair. I'll give the opportunity now to introduce Qibla Pir Sahib, mashallah, give them the proper respect. Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Haidari, Nare Ghausiyya, Nare Sultaniya, Safdar Pir Sultan Fayaz Hasan Salvi. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبنا. آج نیلسن کی سرزمین پر ہمارے خاص ساتھی اور منظور نظر بارگاہ حضرت سلطان باہو خلیفہ محمد صادق صاحب کے صاحبزادے ساجد صاحب کے ہاں یہ محفل منعقد ہو رہی ہے. ان کی محبت ہے اور اس گھرانے کو جو فیضان حضرت شیخ سلطان باہو سرکار سے ملا ہے، اور سرزمین جہلم پر بابا رکھا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فیض حضرت سلطان باہو کا جاری کیا، آج اس کا حسن پھر ایک دفعہ یہاں سے ظاہر ہو رہا ہے. اور نیلسن میں یہ احباب بڑے محبت والے موجود ہیں. تو الحمدللہ اس مختصر سے وقت میں جو بات میں نے آپ تک پہنچانی ہے وہ اہم بھی ہے اور ضروری بھی ہے. ہم خوش نصیب ہیں بحیثیت مسلمان کہ اللہ پاک نے ہمیں اسلام کے دامن سے وابستہ فرمایا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے دل پاک ہو جاتے ہیں، جسم پاک ہو جاتے ہیں، کفر کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں، اللہ کے پیار کا نور نصیب ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی لذت نصیب ہوتی ہے. So basically the introduction of Islam is to remove all dirts from your hearts and to accept the love of Allah subhanahu wa ta'ala and loyalty of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دین کو ایک مکمل ضابطۂ حیات کے طور پہ ہمیں عطا فرمایا. A complete code of life، ایک مکمل ضابطۂ زندگی، ایک ایسا نظام جو نظام زندگی نہیں بلکہ زندگیوں کو نظام دینے والا ہے. تو آج اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. What is this system? We need to understand this system. There is authority. اللہ پاک، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک اتھارٹی ہے. But he has introduced Islam in such a way that we can see another authority on the behalf of Allah subhanahu wa ta'ala. That is Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. دنیا کا کوئی بھی بادشاہ کسی اور بادشاہ کو قبول نہیں کرے گا، لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ اپنی پوری بادشاہی کا اختیار اور کنٹرول اس نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو عطا کر دیا. It means the whole Islam depends on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is authority on the behalf of Allah subhanahu wa ta'ala.
No one can see Allah subhanahu wa ta'ala. No one can meet Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ سے ملنے کا یہ مفہوم نہیں ہے جیسے ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا یہ طریقہ نہیں جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا طریقہ ہی یہی ہے. جو نبی کو مل لے، جو نبی کو دیکھ لے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا، جس نے میرے چہرے کو دیکھا، اس نے حق دیکھا، اس نے حق کو دیکھا. تو اسلام کیا ہے؟ سلامتی ہے، سیکیورٹی ہے، پیس پروسیس ہے، ملاپ ہے، جوڑ ہے، ایکسیپٹنس ہے، قبول کرنا ہے، تسلیم کرنا ہے. لیکن یاد رکھیں یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان اس وقت تک کسی چیز کو قبول نہیں کرتا جب تک وہ اسے دیکھ نہ لے، جب تک وہ اسے مان نہ لے، جب تک وہ اسے دیکھ نہ لے، جب تک وہ اس کو مل نہ لے، جب تک وہ اس کو چکھ نہ لے. یعنی کسی بھی ذریعے سے وہ اس کو جان لے پھر وہ اس کو مانتا ہے. اور یہاں ہم اسلام کے دامن کا حسن یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کو دیکھنا بھی محال، ملنا بھی محال، اس تک پہنچنا بھی محال، لیکن پھر بھی ہم مان رہے ہیں کوئی ہمیں منوا رہا ہے. So who is that? That is محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا اور اللہ نے ہی منوانے کا اہتمام کیا. محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد از دا میسنجر آف اللہ، از ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں تو آج بھی ہیں. جب ہیں تو پھر ہیں. جب کوئی ہے تو اس کو ماننا پڑے گا نا، وہ ہے. یہی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو پھر ان کے ہونے کو مانا جائے. پھر ایک سوال آ جائے گا، آج ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتے، آج تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مل سکتے. لیکن بھائی بات سمجھنے والی ہے. اللہ کو بھی کوئی نہیں مل سکتا تھا، لیکن اللہ مل جاتا ہے تو پھر اللہ مل جاتا ہے. اللہ کو دیکھنا ضروری نہیں، اللہ دیکھتا ہے، یہ کافی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا بھی یہی مفہوم ہے کہ اگر تم نہیں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں دیکھ رہے ہیں. اگر تم نہیں بھی مل سکتے وہ تو تمہیں مل سکتے ہیں، وہ تو تمہاری خوابوں میں آ سکتے ہیں. اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میں اگر کبھی تمہاری خواب میں آؤں نا تو وہ خواب نہیں ہوگا، وہ حقیقت ہوگی. If you dream me, that will be not just dream. That will be محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم in reality. تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بھی ملے تو وہ حضور ہی ہیں، کیونکہ اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان میری شکل نہیں اختیار کر سکتا، وہ ہر شکل اختیار کر سکتا ہے. ایک دفعہ وہ ایک بادل بن کر، روشنی بن کر حضور غوث پاک کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا میں تمہارا اللہ ہوں، میں نے آج سے تمہیں ساری باتیں معاف کر دی ہیں، نمازوں کی معافی دے دی ہے، میں تم سے بہت راضی ہوں. آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا. وہ شیطان بھاگتا ہوا کہنے لگا اے عبد القادر جیلانی تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. آپ نے فرمایا نہیں، میرے رب کے فضل نے مجھے بچا لیا. یہ بڑا اہم ایک اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ ہے جو میں بھی بیان کر رہا ہوں کہ ابلیس نے کہا اے عبد القادر میں نے آپ کو ساری باتیں معاف کر دی ہیں. تو آپ نے جواب میں فرمایا معافی تو اس چیز کی مانگی جاتی ہے جو بوجھ ہو،
جو باعث تکلیف ہو. نماز تو مسلمان کو تکلیف نہیں دیتی، نماز تو اسلام کا وہ حسن ہے جو تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے. اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اگر اللہ نے مدینے والے محبوب کو معافی نہیں دی تو تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ ابلیس ورغلاتا ہے، دائیں سے آتا ہے، بائیں سے آتا ہے، آگے سے آتا ہے، پیچھے سے آتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے. لیکن یاد رکھنا سارا کچھ کر سکتا ہے، ہر شکل بنا سکتا ہے، لیکن وہ بھی شکل مصطفیٰ میں نہیں آ سکتا. So whenever Rasul will come to you, Rasul comes and will come. کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ قبر میں جب بندہ مومن پہنچتا ہے اور اس سے سوال کیے جاتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تو اس کا جواب وہ دیتا چلا جاتا ہے، بندہ مومن ہوتا ہے چونکہ. پھر آخری سوال اس سے کیا جاتا ہے ما تقولو، یوں آقا کی ذات جلوہ گر ہوتی ہے. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is standing in the grave in front of that dead person and the angels ask ما تقولو فی حق ہذہ الرجل، کیا کہا کرتے تھے تم اپنی زندگی میں اس شخصیت کے بارے میں. اب بندہ مومن کیا کہے گا؟ ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو محمد عربی ہیں جو میرے دل و جان میں رہتے ہیں. تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ یہ کون ہے؟ تو آج یہ بات سمجھنا ضروری ہے، جو قبر میں آتے ہیں جلوہ دکھاتے ہیں، ان کے لیے کسی کی خواب میں آنا کیا مشکل ہے. اور یاد رکھو اگر کسی مسلمان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت چاہیے، مجھے ان کا دیدار چاہیے، تو وہ کثرت درود و سلام کرے. ہمارے شیخ کامل حضرت سخی سلطان باہو قدس سر العزیز فرماتے ہیں جو درود پاک کا عامل بن جاتا ہے مرنے سے پہلے اس کو مدینے والے کی زیارت ہو جاتی ہے. اور آپ نے فرمایا جو کم از کم 1,00,000 دفعہ 100,000 ٹائم درود شریف پڑھ لیتا ہے، فرمایا وہ درود پاک کا عامل بن جاتا ہے. یعنی کم از کم اگر کسی نے 100,000 درود پڑھ لیا تو وہ درود کا عامل ہے. اب this درود will be with him always. If someone has read 100,000 times درود شریف, it means he has become the عامل of درود شریف. What is the meaning of عامل? Wherever he will be, درود شریف will be standing with him. سبحان اللہ، سبحان اللہ. درود پاک اس کے ساتھ ٹھہرے گا، اس کی مدد کرے گا، اس کی سفارش کرے گا. بلکہ ایک حدیث پاک میں نے پڑھا کہ قیامت کے دن ایک شخص اپنے اعمال کی خرابیوں کی وجہ سے جہنم کا حقدار بن چکا ہوگا، اور اس کو جہنم میں جاتا دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا امتی، آپ کا کلمہ پڑھنے والا جہنم جا رہا ہے. تو آپ فرشتوں سے عرض کریں گے، آپ فرشتوں کو فرمائیں گے اے فرشتوں یہ میرا امتی ہے، اس سے کیا جرم ہوا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گناہ زیادہ ہیں، اس کی نیکیاں تھوڑی ہیں. آپ فرمائیں گے اچھا میں اللہ سے اجازت لیتا ہوں، اس کے اعمال کو میرے سامنے تولو. اب پھر اس کی نیکیوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، دوسرے پلڑے میں اس کی برائیوں کو رکھا جائے گا، اور اس کی نیکیاں تھوڑی ہوں گی، برائیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. تو اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کاغذ کا ٹکڑا اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور وہ جنتی ہو جائے گا. اب وہ شخص جنت جاتے ہوئے عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات سے ضرور آگاہ فرمائیں کہ وہ کاغذ کے پرزے پر کیا لکھا ہوا تھا جس نے مجھے جہنمی سے جنتی بنا دیا. فرمایا میرے پیارے امتی، بے شک تیرے گناہوں کی اور تیری غلطیوں کی تجھے سزا ملنے والی تھی، لیکن یہ وہ درود و سلام تھا
جو تو میری بارگاہ میں پیش کرتا تھا، آج جب تم پر مشکل وقت پڑا تو میں نے وہ درود جو تم مجھے بھیجتے تھے اور وہ سلام جو تم میری بارگاہ میں پیش کرتے تھے، آج میں نے اسے تمہیں جنتی بنانے کے لیے استعمال کیا۔ تو بڑی بنیادی بات، اٹس ویری بیسک تھنگ۔ اللہ ہیز انٹروڈیوسڈ سم تھنگ، اللہ ہیز اناؤنسڈ سم تھنگ۔ اللہ پاک نے اسلام کو انٹروڈیوس کرایا ہے، اور اسلام کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے اپنے حبیب کو پیش کیا ہے۔ چلتا پھرتا مصطفیٰ یہ اسلام ہے۔ So Islam is not just calendar put on the wall, look at this, this is Islam. No, Islam is a practice. یہ اسلام صرف گٹھڑی نہیں ہے کہ سر پہ رکھ کر چل پڑو کو جی یہ دیکھو میں نے اسلام کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ No, Islam is a practice. If you are a practicing Muslim, حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں ہوا میں اڑنا کمال نہیں ہے، پانی پر چلنا کمال نہیں ہے، جس نے آپ کا کنیکشن اللہ سے جوڑنا ہے وہ پیر کامل ہے۔ حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں ہوا میں اڑنا کمال نہیں ہے، پانی پر چلنا کمال نہیں ہے، جس نے آپ کا کنیکشن اللہ سے جوڑنا ہے وہ پیر کامل ہے۔ Thousands of people, they are punctual prayer making people, but not ordinary person. I'm talking about those people who are punctual in their prayers. They go to the mosque, they sit in the mosque, they pray there, they come back, but they don't have the taste of learning Islam. وہ زندگی بھر نمازیں پڑھتے رہتے ہیں لیکن اسلام نہیں سیکھتے ہیں، ان کے اندر سے اسلام کی خوشبو نہیں آتی ہے۔ سو اٹ مینس جو نماز پڑھ کر بھی اسلام کو نہیں سیکھتا ہے تو اس نے کیا سیکھا؟ مزہ تو تب ہے تم ایسی نمازی بن جاؤ کہ تمہارے اندر سے اسلام کی خوشبو آنے لگ جائے، تمہارے اندر سے اسلام کا نور پھوٹنے لگ جائے۔ You should be the true presenter of Islam. آج جو پریزنٹیشن اسلام کی ہمیں چاہیے وہ کتاب سے نہیں مل سکتی، وہ مسلمان کے وجود سے مل سکتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ In the person of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم، the personality of Rasulullah in the person، ایک ہوتی ہے ذات، ایک ہوتی ہے صفات۔ So the person of Rasul صلی اللہ علیہ وسلم، the physique of Rasul صلی اللہ علیہ وسلم، from head to feet، if you overview Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم، ask the companions of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم جو یہی بات کرتے تھے، اگر کسی کو چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو وہ مدینے کی گلیوں میں مصطفیٰ کریم کو چلتے ہوئے دیکھ لیا کرے۔ جب بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بارگاہ مصطفیٰ میں آتے، آپ کا دیدار کر لیتے، کئی دن کے بھوکے ہوتے ان کی بھوک ختم ہو جاتے، پیاسے ہوتے ان کی پیاس ختم ہو جاتی۔ تو آج میں سمجھتا ہوں اسلام کو جاننے کے لیے ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں آنا ہوگا، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ جو ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ جدھر سے دیکھیں جو عاشق رسول ہوگا اس میں خدا کی ولایت کے آثار ہوں گے، اس میں اللہ کی دوستی کا نور ہوگا، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں اللہ کی قبولیت ہوگی، اس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے گا، اس کو ملنے سے اللہ یاد آ جائے گا، اس کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آ جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
be in the company of pious people, be in the company of awliya Allah, be in the company of the friends of Allah subhanahu wa ta'ala. Look at the dog of Ashab Kahf, the companions of the cave. They were awliya Allah, and a dog took the company of them. On the day of judgment, that dog will be given paradise because of that company. بھئی ایک کتا جنتی ہو جائے گا. So what about you? You are the reciters of La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. آج جو شخص کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کسی اللہ کے بندے کی سنگت میں آ جاتا ہے تو اس پر اللہ کا ہاتھ آ جاتا ہے. ید اللہ علی الجماع. جماعتیں تو اور بھی بہت ساری ہوں گی، لیکن جس جماعت کی بنیاد کسی اللہ کے بندے نے رکھ دی، کسی نیک انسان نے رکھ دی، کسی اللہ والے نے رکھ دی، اس جماعت میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یو آر انڈر دا شیلٹر آف اللہ سبحانہ وتعالی، یو آر انڈر دا شیڈو آف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یو آر انڈر دا مرسی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج اس بات کی ضرورت ہے اسلام کو جاننے کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو بھی اسلام کو سیکھنے کے لیے اپنا وقت دینا چاہیے. آپ بھی اس بات کے لیے تیار ہوں کہ آپ پوچھیں اسلام کیا ہے، اسلام کی شکل کیا ہے، اسلام کو ماننے کا طریقہ کیا ہے، اسلام کو جاننے کا طریقہ کیا ہے. یہ گھر گھر جو محفلیں ہوں گی، اللہ کا ذکر نور بن کر لوگوں کے گھروں میں داخل ہوگا، اور لوگوں کے گھروں سے اللہ کے ذکر کے نور کی برکتوں سے بلائیں اور وبائیں ٹل جائیں گی. آپ کو کسی میجیشین کے پاس نہیں جانا پڑے گا، کسی جادوگر کے پاس نہیں جانا پڑے گا. اللہ کے ذکر کے نور سے ہی آپ کے گھروں میں برکت پیدا ہو جائے گی. تو آج یہ ہماری جو محفل ہو رہی ہے، اس میں یہ بنیادی آداب ہیں کہ آپ نے الحمدللہ ایک مسلمان کی حیثیت سے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، آپ نے شریعت کی پابندی کرنی ہے. اور یہ پابندی انسان تبھی کر سکتا ہے جب وہ شریعت کو سیکھتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، دین کو سیکھتا ہے. تو دین کو سیکھنے کے لیے یہ محفلیں قائم کی جاتی ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ چل کر اللہ والوں کے پاس جاتے، لیکن یہ اللہ والے کیوں آپ کے پاس چل کر آ رہے ہیں؟ تاکہ قیامت کے دن جب پوچھا جائے کہ ان کو تو شعور نہیں تھا، یہ تو تمہارے پاس پوچھنے نہیں ہے، لیکن ہم نے تمہیں طاقت دی تھی، صلاحیت دی تھی، تم لوگوں کے پاس کیوں نہیں گئے؟ So we need to go to the people, we need to contact the people, we need to introduce the Islam in the proper way. تو سب سے بہترین اسلام تو وہی ہے نا جس کی وجہ سے ایک انسان عام انسان نہ رہے بلکہ خاص انسان بن جائے. گناہوں میں الجھا ہوا انسان اگر نیکی کی راہ پہ چلنے والا انسان بن جائے تو یہ اصل اسلام ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ آج کی محفل کی روح ہے، اور میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اگر کوئی اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں جاننا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں. پیر صاحب یہ فرمائیے گا، آج کل روحانیات کے نام پہ اور لوگوں کے روحانی پریشانیوں اور مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے جادو ٹونا، عملیات وغیرہ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. کیا اس سے لوگوں کو کچھ ریلیف مل رہا ہے؟ اور اگر یہ غیر شرعی فعل ہے تو پھر ہمیں اس کے خلاف کس طرح کی جد و جہد کرنی چاہیے؟ اب دیکھیں، پورا مغرب جو ہے اور پورا یورپ جو ہے اور یہ جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کا جو فنانشل سسٹم ہے وہ مارگیج پہ چلتا ہے. آج وہ سسٹم تباہی سے ہمکنار ہو چکا ہے. آج کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو مقروض نہیں ہے، کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو مقروض نہیں ہے. جب ایک دفعہ آپ پھنس جاتے ہیں کسی بھی غلط طریقے میں یا غلط کام میں تو پھر آپ اس سے نکل نہیں سکتے ہیں. یہی صورتحال ہے. یہ جادو ٹونے، اب جو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اسے کیا خبر ہو سکتی ہے کہ جادو ٹونے والا کون ہے؟
یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، اپنے اسلام سے ہٹ کر یہ کام شروع کر. یعنی جب آپ اپنی کسی پریشانی کے حل کے لیے یا کسی مسئلے کے حل کے لیے کسی شخص کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے پاس معیار کوئی نہیں ہوتا. وہ ایسے ہی جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کوئی تنکا بھی مل جاتا ہے تو آپ اس سے بھی چمٹ جاتے ہیں کہ یار یہی مجھے بچا. وہ تو خود تنکا ہے، تمہیں کیا بچائے گا. یہی ہو رہا ہے. اگر لوگ اسلام کے بارے میں جاننا شروع کر دیں تو پھر جس کے پاس جائیں گے اس کی شکل و صورت دیکھیں گے، اس کا کردار دیکھیں گے، اس کے اعمال دیکھیں گے، اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں گے. اگر اس میں اسلام ہی نہیں ہے تو اس سے فیض کیسے ہو سکتا ہے. اور یہ جو شیطانی علم ہوتا ہے یا جو سفلی علوم ہوتے ہیں، چونکہ ان کی بنیادی شیطانیت ہوتی ہے، تو جو خود شیطانیت کا لمبردار ہوگا اس سے آپ کو کیسے فیض مل سکتا ہے. ایک دفعہ پھنس گئے تو پھر نکل نہیں سکیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ یہ فرق کریں، جہاں شریعت نظر آئے، قرآن نظر آئے، جہاں اللہ کا بندہ نظر آئے، اور اس شکل میں نظر آئے جو شکل اللہ نے رسول کی صورت میں پسند فرمائی ہے. اس لیے اب یہ عام طور پر اخباروں میں، ٹی وی چینلز میں، شوز میں آتا ہے، اور عام لوگوں کا ذہن اس میں خراب ہوتا ہے کہ وہ جی اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، جو ایسے پیر بنتے ہیں، کیا ان کو کہتے ہیں؟ نہیں، جیلی پیر. اب یہ لفظ استعمال کرنا، جھوٹا پیر، جیلی پیر، یہ میں سمجھتا ہوں جو پیر ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا، جو جھوٹا ہوگا وہ پیر نہیں ہوگا، جو پیر ہوگا وہ جیلی نہیں ہوگا، جو جیلی ہوگا وہ پیر نہیں ہوگا. تو ہم یہ میڈیا نے ایسے ہی فضول باتیں کر کے لوگوں کو اللہ والوں سے دور کر دیا. تو آپ کو اللہ والوں میں اور شیطان کے نمائندوں میں فرق کرنا چاہیے. جادوگر شیطان کا نمائندہ ہوتا ہے اور پیر کامل اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے. تو اس کو آپ نے گڑبڑ نہیں کرنا ہے، اس کو ملانا نہیں ہے. اگر کوئی پیر کامل ہے تو وہ خادم شریعت بھی ہوگا، وہ قرآن کا نور رکھنے والا ہوگا، وہ شریعت کا علم رکھنے والا ہوگا. اور جو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہو، ایک آدمی نظر آ رہا اندھا ہے جس کی آنکھیں کام نہیں، ہم اس سے کہیں بابا جی ذرا راستہ دے دسو، تو وہ کیا راستہ دکھائے گا؟ وہ خود اندھا ہے، وہ کیا راستہ، خود اس نے سوٹا پکڑا ہوا ہے، اس نے آپ کو کیا راستہ دکھانا. تو سامنے نظر آ رہا ہو، لوگ عیسائیوں کے پاس جا رہے ہیں، ہندوؤں کے پاس جا رہے ہیں، ان سے دم کروا رہے ہیں، سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جانے والا بھی جیلی ہی ہوا نا. اگر وہ جیلی ہے تو جانے والا بھی جیلی ہے. تو یہ صرف جیلی وہ نہیں ہے، جیلی تو وہ ہیں جو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس، اپنا ایمان بھی تباہ کرتے ہیں اور اپنی عاقبت بھی خراب کرتے ہیں اور اپنا مال بھی لٹاتے ہیں. انسان جسم اور روح کا مرکب ہے. جسم کی بڑھوتری کے لیے انسان غذا استعمال کرتا ہے، روح کی بڑھوتری کے لیے اسے ایک خاص پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک مرشد کامل کی ضرورت ہوتی ہے. اکثر لوگوں کو یہ پوچھتے اور تلاش کرتے سنا گیا ہے کہ ایک مرشد کامل کی کیا علامات ہے اور کیسے انسان کو پتہ چلے کہ یہ ہماری پراپر رہنمائی کر سکتا ہے. تھوڑا سا جو طریقہ ہے وہ دین سے باہر نہیں ہو. اگر آپ کسی کو اللہ والا مانتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں تو بیعت کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ نے اللہ تک پہنچنا ہے. اگر آپ نے اللہ تک پہنچ نہیں ہے تو پھر تو اور بات ہے نا. جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو بیعت آپ کرتے ہیں. اور یہ بیعت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جس ہاتھ میں کی جائے وہ ہاتھ اس طرح دیکھا جائے کہ کیا اس ہاتھ کی نسبت اللہ تک پہنچتی ہے. اب اللہ تک جو ہاتھ پہنچتے ہیں وہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں نہ جائیں وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. تو نبی پاک کے ہاتھوں میں ہاتھ وہی جائے گا نا جو نبی پاک کے مشن کے مطابق ہوگا. جس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنایا ہی نہیں ہے، دیکھیں نا، ہوا میں حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں ہوا میں اڑنا کمال نہیں ہے، پانی پر چلنا کمال نہیں ہے. فرمایا تو یہ جو مکھیاں ہوا میں اڑ رہی ہیں پھر تو ان کو بھی صاحب کمال ماننا چاہیے. یہ مچھلیاں سمندروں میں تیر رہی ہیں تو پھر تو ان میں بھی بڑا کمال ہے. آپ فرماتے ہیں نہیں فقیری جلیاں مارن ستیاں لوگ جگاون ہو، نہیں فقیری واندیاں ندیاں
سکیاں پار لنگھاون ہوں نہیں فقیری وچ ہوا دے مسلے پا ٹھہراون ہوں نام فقیر تے ناندا باہو جیڑے دل وچ یار ٹکاون ہوں۔ جس نے آپ کا کنیکشن اللہ سے جوڑنا ہے وہ پیر کامل ہے، اور بیت برائے پیر نہیں ہے، بیت برائے مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ So you need to communicate with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So if someone is not according to the teachings and footprints of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he can't be a murshid. When someone is not murshid, it means he can't be your Peer Sahib. Your Peer Sahib will be only the person who is Murshid Kamil, and the Murshid Kamil can be only the person who is the true lover of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the true ashik of Allah subhanahu wa ta'ala. حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ طالب بیا طالب بیا طالب بیا تارسانم روز اول با خدا. This طالب, the meaning which is student, what is the criteria to be a talib? If talib means seeker and talib sadiq means true seeker, so what you are seeking, this is very important thing. What you are seeking, if you are seeking the love of Allah, and if you are the seeker of love of Allah subhanahu wa ta'ala, it means you know about Allah, you know about the love of Allah. If you don't know, just by saying, you can't be a true seeker. اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی طلب ہے تو یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کیا طلب رکھتے ہیں، کیا چاہتے ہیں. If you say, I want to get approach to Allah subhanahu wa ta'ala, then you will be asked, okay, look at the life of Hazrat Bilal, look at the life of the Sahaba. ان لوگوں نے کوڑے کھائے، ان لوگوں نے تپتی ریتوں پہ لیٹنا گوارا کیا، تو تم کیا کر رہے ہو؟ یہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ نماز کی تکبیر اولیٰ بھی نہیں رہنے دیتے تھے. اگر کسی کی نماز کی تکبیر اولیٰ رہ جاتی تو 3 دن ان کے گھر میں سوگ ہوتا. The people used to go to them to do the افسوس that your تکبیر اولیٰ has been left. اس طرح اگر کسی کی نماز باجماعت رہ جاتی تو 7 دن کا سوگ ہوتا. So here no one is caring نماز کوئی پڑھ رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے. تو طالب وہ ہوتا ہے، سچا طالب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طلب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. So if you say I'm seeking for Allah subhanahu wa ta'ala, then you have to give up. You should have no desires for you. Your life should be for Allah subhanahu wa ta'ala. Your death should be for Allah subhanahu wa ta'ala. Allah says, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتا دو ان لوگوں کو، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اس اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا پالنے والا ہے. اس لیے حضرت سلطان باہو نے یہ فرمایا نا کہ طالب بنو، سچے طالب بنو. تو سچے طالب کا مطلب یہ ہے کہ یو ہیو ٹو گیو اپ. ٹوڈے یو آر دا سرونٹ آف یور ڈیزائرز. اب یہ زمینوں کے لیے لوگ قتل کیوں ہو جاتے ہیں؟ جداد کے لیے لوگ قتل کیوں ہو جاتے ہیں؟ یعنی گیو اپ نہیں کیا نا. ایک مکان کہتے ہیں 2 ہو جائیں، 3 ہو جائیں، بھئی اور کوئی نہیں ہے تو کوئی کلیم ہی مل جائے. سو جب ہم ایک ایسی زندگی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو ہم ٹرو سیکر تو نہیں ہے نا. ٹرو سیکر از دیٹ پرسن ہو از رننگ ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. Allah says, do struggle for Allah subhanahu wa ta'ala. And do struggle is from head to feet. Be according to the footprints of Rasulullah. حق باہو سچ باہو کا کی معنی سکھا؟ حق جو لفظ ہے یہ اسلام کی ایک ٹرم ہے، اسلامک ٹرمینالوجی ہے. تو حق کہتے ہیں سچائی کو، ٹروتھ کو.
تو اللہ کی ذات جو ہے وہ سچائی ہے، سب سے بڑی سچائی ہے۔ تو اللہ کا نام لینا، اللہ کا ذکر کرنا اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، بہت پیار آتا ہے اللہ کو۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یو ریممبر می آئی ول ریممبر یو۔ جب آپ نعرہ حق بلند کرتے ہیں تو سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور جب آپ حق باہو کہتے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ٹروتھ از ود ہو اللہ، با ہو، با مین ود، ہو اللہ۔ تو حق باہو جب آپ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ حق اللہ کے ساتھ ہے۔ So by saying حق باہو you are not just saying حق باہو، you are saying Allah is the biggest truth and truth is with Allah. And when we see حضرت سلطان باہو قدس سرہ العزیز، تو وہ حق کا ایسا ترجمان تھے کہ ان کو دیکھ کر لوگوں کو حق نظر آ جاتا تھا، حتیٰ کہ ہندو اور کافر جو تھے اس وقت کے، وہ حضرت سلطان باہو کا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت سخی سلطان باہو سرکار بیمار ہو گئے، اس وقت کے جو سب سے بڑا ڈاکٹر تھا، حکیم تھا، اس کو جب بلایا گیا تو اس نے کہا میں نے سنا ہے جو ان کو دیکھ لے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، سو میں تو نہیں جا سکتا، میں اپنا مذہب نہیں چھوڑنا چاہتا۔ تو پھر اس کو سخت مجبور کیا گیا، تو اس نے کہا اچھا ان کی قمیص لے آؤ، اور قمیض کو سونگنے لگا جب، تو اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ لوگوں نے اسے پوچھا تم تو قمیض کو سونگ کر بیماری کا بتانے لگے تھے، اس نے کہا آئی کانٹ smell the sickness, the smell of sweet smell of paradise was coming from this shirt. تو حق باہو جب ہم کہتے ہیں، سچ باہو کہتے ہیں، تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں قسم کا، کہ اللہ کے ساتھ ہے، حق اللہ کے ساتھ ہے، سچ اللہ کے ساتھ ہے۔ اور اس کا ہم نے اثر بھی دیکھا ہے، اگر کوئی بیمار پڑنے لگ جائے تو اللہ اس کی بیماری دور کر دیتا ہے، اگر کوئی پریشان حال اس کو پڑھنے لگ جاتا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ پریشانی دور کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہی وہ وظیفہ ہے جو آپ دربار شریف پر جائیں، حضرت سلطان العارفین کے دربار پر، تو وہاں چھوٹے چھوٹے پرندے بھی ہو باہو، حق باہو کی صدائیں بلند کر دیں۔ میں ایک ولی اللہ کے پاس گیا تھا، وہ کہہ رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ حق 12 حق 14، وہ یہ عدد بتا رہے تھے، یہ ایسے نہیں، نہیں علم و اعداد تو ایک چیز علیحدہ ہے نا۔ اب جو 12 ہیں، جو 14 ہیں، جو 5 ہیں، جو 4 ہیں، یہ سارے وہ نام ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں۔ تو اگر وہ بھی معنی نکلے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک پرسوں مجھ پر دوستوں نے سوال کیا، بھئی 7 کا عدد اللہ نے بہت استعمال کیا ہے، بہت اللہ کو پسند ہے، اور 4 کا عدد بھی بہت استعمال ہوا، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا 7 اور 4 کو ملاؤ 11 بنتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے 11ویں کیا کرو۔ 11ویں میں کیا کرتے ہیں ہم؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور ان پاکوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی یہی کچھ کیا۔ تو اس لیے ظاہر ہے اس کی بے شمار جوابات ہوتے ہیں، لیکن جو جواب میں نے آپ کو دیا ہے حق بہو سچ بہو کے حوالے سے، دس از دا مور اتھینٹک انشاءاللہ۔ جی One of the titles given Hazrat Saki Sultan Bahu Rahmatullah is Sultan al-Faqr. And they say there are 7 Sultan al-Faqrs in the world. Can you please explain the role and the significance of a Sultan al-Faqr? How can you distinguish a Sultan al-Faqr from the other Allah's friends? قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ غنی، اللہ غنی ہے اور باقی سب فقیر ہیں، فقراء ہیں، یعنی محتاج ہیں۔ اللہ وہ ہے جس کو محتاجی نہیں ہے اور باقی سب محتاج ہیں۔ اور جو فقیر ہوتا ہے نا، حقیقی فقیر جب بن جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے مگر اپنے لیے کچھ نہیں ہوتا، فقیر ہوتا ہے۔ تو جو سلطان الفقر ہیں ان کی شان یہ ہے کہ دنیا کی ہر نعمت ان کے کنٹرول میں ہوتی ہے لیکن اپنے لیے نہیں ہوتی، خود بھوکے رہتے ہیں، فاقے سے رہتے ہیں، خود تکلیف میں رہتے ہیں، لوگوں کی تکلیفیں دور کرتے ہیں۔ اور پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کی شان بیان کی،
الفقر منی، فرمایا فقر مجھ سے ہے. اور آپ نے ہمیشہ یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے مسکین رکھنا، فقیر رکھنا، مجھے فقیروں کے زمرے میں زندگی اور فقیروں کے مسکینوں کے زمرے میں قیامت کے دن اٹھانا. تو یہ عاجزی اور انتہا انکساری کی وہ شکل ہے. اس میں جو فقر کا تاجدار ہوتا ہے، فقر کا بادشاہ ہوتا ہے، جس کے پاس فقر جو ہے فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک علامت ہے، یعنی حضور کی اداؤں میں سے ایک خاص شاندار ادا ہے. بہت ساری اور بھی میرے آقا کی سنتیں اور ادائیں ہیں، لیکن یہ جو فقر ایک ایسی ادا ہے جس پر ہر کوئی پورا نہیں اترتا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے ہر شخص، ہر فرد، ازواج امہات المومنین میں سے ہر جو ہمارے نبی پاک کی زوجہ تھی ان کی شان تھی. آپ کی بہت ساری 4 صاحبزادیوں میں سے ہر صاحبزادی کی ایک شان ہے. لیکن صحابہ میں سے، اہل بیت میں سے، ازواج مطہرات میں سے اور دختران رسول میں سے اور خاندان رسول میں سے جو سب کو شانیں ملی، لیکن جو شان سیدہ کائنات کو ملی وہ کسی اور کو نہیں ملی، اور وہ یہی شان تھی کہ آپ فقر کی بادشاہ تھی، یعنی فقر محمدی سن کی اصل وارث جو ہیں وہ بنی. اور یہ چونکہ مثلا اگر آپ خلیفہ بنتے ہیں، آپ کچھ اور بنتے ہیں، اس پر آپ سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ فقیر ہیں تو اختلاف کوئی نہیں کر سکے کہ بھئی کسی اور کو بننا ہے تو بنو، کوشش کرو، ہمت کرو، بھوکے رہو، پیاسے رہو، مال لٹاؤ اللہ کی راہ میں، جتنا کر سکتے ہو تم بھی بن جاؤ فقیر. ہر نعمت پر لڑائی ہو سکتی ہے، فقر ایک ایسی بادشاہی ہے جس میں کوئی لڑائی نہیں ہے. تو یہ ایک نور ہے، اور حضرت سلطان باہو قدس سرہ نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے، اور سلطان الفقر کا جو مقام انہوں نے بیان کیا ہے وہ انسانی جو عقل ہے اس سے بھی بہت آگے ہے. جی تو آج کی اس محفل کو یہیں مکمل کرتے ہیں، اور اللہ کے دربار میں ہم عرض کرتے ہیں کہ مولا تو آج کا ہمارا مل بیٹھنا قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا. یا اللہ پاک اس پاک کلام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آج کی اس نیاز کو قبول فرما، ذکر و فکر کو قبول فرما، محبتوں کو. یا اللہ پاک اس ثواب کو ہدیتاً تحفتاً پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنا. آپ کے وسیلہ جل اس تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، حضور سیدنا غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی، سیدنا سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو قدس کو عطا فرما، حضرت بابا لکھ رحمۃ اللہ کی روح کو عطا فرما. یا اللہ صاحب خانہ اور جمعی حاضرین کے وہ تمام آباء و اجداد جو دنیا خصوصیت ہو گئے، اللہ ان سب کی روح کو صفا عطا فرما. یا اللہ پاک اس گھر کو برکتوں سے مالا مال فرما، فیضان حضرت سخی سلطان باہو سرکار میں اور زیادہ اضافہ فرما. جو ساتھی یہاں آئیں یہاں سے خالی نہ جائیں، یا اللہ پاک سب کی جھولیاں بھرتے. مولا بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اب آپ کے رزق و مال، جان، گھر بار، مال و عزت میں برکت فرما. اللہ پاک خاتمہ ایمان پر فرما، حشر مدینے والے آقا کے قدم. یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کو نیک اور صالح فرما. یا اللہ پاک ہم سب کو دین کی سوجھ بوجھ عطا فرما، پاکستان کی خیر ہو، عالم اسلام کی خیر ہو، پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی خیر ہو. اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق سیدنا مولانا محمد لا الہ الا اللہ. حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں ہوا میں اڑنا کمال نہیں ہے، پانی پر چلنا کمال نہیں ہے. جس نے آپ کا کنیکشن اللہ سے جوڑنا ہے وہ پیر کامل ہے.